बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में अभी तक की बड़ी और अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। एक बड़ी ख़बर तो ये है, मैंने कहा मैं छूटते ही आपको बता दूँ आगाज़ पर ही कि इमरान खान साहब अगले 45 रोज़ के अंदर बाहर आ रहे हैं। और ये इंकशाफ किसका है और वो किस तरह बाहर आ रहे हैं, बड़ी मज़े की स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वक्त जो है वो थोड़ी देर पहले पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की कहानी है और उस मुलाकात में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से ये हुकूमत बनी है, हुकूमत में नहीं है, नून लीग के साथ नहीं है, लेकिन वो पंजाब में अपना हिस्सा मांगती है। वफाक में आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत उसने स्मार्ट मूव खेली है इस दफ़ा, कि उन्होंने कहा कि जी कि कामयाबी भी इनकी, नाकामी भी इनकी, और हम इन सपोर्ट दे के हुकूमत को खड़ा ज़रूर रखेंगे। और अब वो भी ज़ाहिर है कि नहरों वाले मामले के ऊपर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो पीछे हटने की उन्होंने धमकी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम जो है वो कितना ज़रूरी चलना है, ये एहसास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। एक तरफ धमकी दे रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, दूसरी तरफ जो है वो जो पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक मुलाकात थी, इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब थे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब थे, सूबाई सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब साहिबा थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब थे सरदार सलीम हैदर साहब, नदीम अफजल चंद साहब थे, बड़े हार्ड लाइनर हैं, हसन मुर्तज़ा हमारे दोस्त हैं, और अली हैदर गिलानी, ये इन्होंने शिरकत की। उसके बाद इन्होंने ब्रीफिंग भी दी, लेकिन जो अंदर गुफ्तगू हुई वो फिर ब्रीफिंग में भी बात की गई, अंदर भी पानी वाला मसला ज़्यादा डिस्कस हुआ, नहरों वाला मसला ज़्यादा डिस्कस हुआ। मेरे पास जो है वो इस वक्त हमारे दोस्त हैं जो सिंध में जो आम शहरी हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो पिछला व्लॉग सुन के उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी कि चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल से जा चुकी हैं। मैं चूँकि उनका नाम जो है वो उन्होंने मेरे साथ ही पर्सनल गुफ्तगू की है, तो मैं नाम उनका शेयर नहीं करना चाह रहा। मैं आपको आवाज़ उनकी सुना सकता हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है आवाज़ भी नहीं सुनानी चाहिए। वॉइस नोट उन्होंने भेजा है और उस वॉइस नोट में उन्होंने कहा है कि ये अब जो लोग हैं वो खुद से खड़े हैं। उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस शेयर की हैं, वो वीडियोस जो है वो प्रोड्यूसर साहब साथ साथ अगर चला दें, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बेशक चला दें, तो आपको समझ लग जाएगी कि वहाँ पर वो होता ना, ट्रैफिक को इधर से उधर से बला दे के मेन सड़क बंद है तो इधर से निकाल दें, बच्चों से लेके बड़ों तक इस वक्त जो है वो, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो सिंध के लोग हैं वो ऑटो के ऊपर लगे हुए हैं या बाहर निकल आए हैं। जी ए सिंध की जो महाज है, जी ए सिंध महाज मेरा ख्याल है नाम है इस तंजीम का, जो बड़ी शदीद किस्म की कौम परस्त है। वैसे जो अहलियान सिंध है उन्होंने कभी भी कौम परस्तों को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इशू इतना बड़ा है कि चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमांड और उसके हाथ से निकल चुकी हुई हैं। तो बार बार हम यही बात करते हैं कि यार कि ये इस सारे इशू को बहुत ज़्यादा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि सिस्टम में ये सिस्टम का रहना कितना ज़रूरी है। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो दोस्त हैं उनसे बात हुई थी, उनका ये गुमान है या उनका अंदाज़ा आप कह लें कि ये नहरों के ऊपर अब पेशरफ्त नहीं हो सकती। कोई जो भी कोई इसको बनाना चाहता है, वफाकी हुकूमत है पीछे या कोई और है, तो वो अब लग नहीं रहा। मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से लेके और फिर जो ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि जो सिंध की ख़बरें हैं वो नेशनल मीडिया के ऊपर उस तरह से नहीं आ रही। ये जो चंद एक वीडियोज़ आपको दिखाई हैं, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको लगेगा कि ये लोग जो हैं अपने तौर के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। गली मोहल्लों में एहतजाज हो रहा है, छोटे छोटे कस्बों में हो रहा है, और बड़ी हैवी किस्म की जो ट्रैफिक है वो भी आपको नज़र आ रही होगी कि वो लोग रोक के खड़े हुए हैं। और ये चीज़ जो है जब तक वफाक की तरफ से इस मंसूबे को मेरा तो यही ख्याल है कि इसके ऊपर कोई वो हिकमत के साथ कोई फ़ैसला नहीं कर लेते तो ये काम रुकने वाला नहीं है। तो एक तो ये मतलब साफ बात है कि ये जो मेरे वॉइस नोट आए हैं ये बड़े खौफनाक हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
وہاں پر کتنی گرفت ہے اس ایشو کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام کتنا سیریس لے رہے ہیں کتنا نہیں سیریس لے رہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں. میں یہ آپ کو اس وائس نوٹ کی کرکس بتا رہا ہوں کہ عام لوگ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے لیے، جبکہ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا. لیکن یہ جو مجھے وائس نوٹ آیا اس کے مطابق کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سندھ کے عوام کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. وہ نہ حکومت سے نکلے گی، نہ وہ نہروں کو روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگائے گی. یہ ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ سندھ کے لوگ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صورتحال کا ادراک ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ادراک ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اتنی پولیٹیکلی میچور ہیں کہ یہ سسٹم کو بچاتے ہوئے جو فیصلہ ساز ہیں، جن کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اسی راستے سے ممکن ہے، ان کو اس فیصلے کے اوپر، یہ جو نہروں والا معاملہ ہے، اس پر وہ نظر ثانی کرنے کے اوپر قائل کر لیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. باقی جو ہے اس سے بھی آپ حساب لگائیں نا کہ وہ پاور شیئرنگ فارمولہ طے کر رہے ہیں پنجاب میں. یہ بھی آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. بہرحال یہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے، اس پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی جو خبر ہے وہ ہے جناب علی، پاکستان جماعت اسلامی پاکستان جو ہے انہوں نے اسلام آباد میں آج غزہ کے لیے دھرنا دیا تھا، خطاب ہوا، اور وہ جو سابق سراج الحق ہیں امیر، وہ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے جو گفتگو کی وہاں پر چیف آف آرمی سٹاف کو مخاطب کر کے. اب پاکستان جماعت اسلامی کا یا سراج الحق صاحب کا یوں ان کی گفتگو سنے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ ہمیں پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف مارچ کرنا چاہیے اور اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دینی چاہیے. میں کرکس بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ہمیں آیتیں پڑھ سناتے ہیں آرمی چیف صاحب، آپ سورہ توبہ کو بھی ذرا پڑھ کے دیکھیں. تو بہرحال وہ انہوں نے جو گفتگو کی وہ اس کا آپ کے سامنے ہے. تو جہاد کا فتویٰ دیا ہے، جہاد فرض ہو چکا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی اسرائیل کی دوستی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. مسلم حکمران امریکہ اور یورپ کے طلباء سے سبق سیکھیں جو فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کیوں شک پڑتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو شاید وہ بھی یہ کام نہ کر پاتے، لیکن یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان اسرائیل کے ساتھ کوئی دوستی کرنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ مجموعی تاثر کے اوپر بات کر رہے ہوں. تو ایون سعودی عرب نہیں کر سکتا سر، وہاں پر کنگڈم ہے. تو اتنا یہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے، یہ کریں گے، جذباتی برا خطاب. اور امریکہ قاتل اور دہشت گرد ہے جو اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے، ہم سب کو مل کر امریکہ پر دباؤ ڈالنا ہوگا. پہلے سر آپ مطلب امریکہ ہمارا دباؤ کیوں قبول کرے گا؟ میرا ایک ویسے بڑے بڑے لیڈروں سے سوال ہے. ذرا قوم کی تربیت بھی کرنی چاہیے، ذرا قوم کی اخلاقیات بھی ٹھیک کرنی چاہیے. اخلاقیات کی پیداوار جو بائی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیاوی ترقی. یہ علم و ہنر کے معاملے ہیں، ٹیکنالوجی کے معاملے ہیں. تو لیکچر بازی ہو جائے گی. لیکن جماعت اسلامی نے دھرنا دے دیا، خطاب کر دیا، جذباتی خطاب کیا، اور 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی کال بھی دے دی. کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی کامیاب نہیں ہوتی. جماعت اسلامی کو اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کبھی بھی اس کا ووٹ بینک نہیں بڑھ سکا، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. لیکن آج انہوں نے یہ دھرنا دے دیا. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ڈسپرس ہو گئے، پرامن ماحول میں ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب اسی کو لے کے نا، غزہ والے ایشو کو لے کے اس وقت قوم جذباتی ہوئی پڑی ہے، اور جو ہے وہ فتوے آ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کی آڑ میں پاکستان میں پرسنل سکورنگ بھی ہو رہی ہے. مثال کے طور کے اوپر میں اگر جو ہے وہ میں نے کوئی NFC بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی تھا نجم فرائیڈ چکن، میں کسی کی وہ کیا کہتے ہیں نیگیٹو مارکیٹنگ نہیں کر رہا. لیکن ہوتا کیا ہے کاروباری رقابت میں، جس طرح نیسلے کے خلاف، نیسلے کے مطلب وہ کون سا ہے جی، پنجاب پیور واٹر، مطلب وہ جو تھا ایک کلاسیکل واٹر، اس طرح کے جو برانڈز ہیں. نیسلے کے خلاف آج پریس کلب کے باہر وہ جی نیسلے دیاں بوتلاں پاڑ دیو، کوک دیاں بوتلاں پاڑ دیو، فلانیاں کر دیو، یہ فلانا اپنا کولا بڑھا لو. کوالٹی کی بات ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو، یہ فری مارکیٹ کی بات ہے.
تو لوگ جو ہے وہ اپنے کاروباری رکاوٹوں کے یہاں پہ سکور سیٹ کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو اوپر نیچے واقعات ہوئے ہیں غزہ کے نام کے اوپر، اتنی منافق قوم ہے، اتنی منافق قوم ہے. اور ہم نے آزاد کروانا فلسطین کو، آزاد ہم نے کرانا بیت المقدس کو. پہلے ہم نے جھنڈا لہرانا تھا لال قلعے کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں؟ تو سر جو پنجاب کی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی جس کو کہتے ہیں دل لگنے والی باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی کہ غزہ سے یکجہتی کے نام پر فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترقی کرتے پنجاب پر تشدد پسند گروہ حملے کر رہے ہیں، فلسطینیوں سے یکجہتی کے نام پر کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ فوڈ چینز میں جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ان میں 25,000 پاکستانی کام کرتے ہیں. ان فوڈ چینز پر حملوں میں زخمی ہونے والے بھی پاکستانی ہیں اور جاں بحق ہونے والا بھی پاکستانی ہی تھا. تو انہوں نے تفصیلات گنوائی ہیں واقعات کی. انہوں نے بتایا ہے کہ جی کہ اب تک جو ہے صوبے میں 149 شرپسندوں کو جو اسی طرح کی سرگرمیاں کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. 14 مقدمات درج ہوئے ہیں. 3 مقدمات میں 11 ملزمان گرفتار ہیں. لاہور میں شیخوپورہ میں ایک شخص کی شہادت پر ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں 71 ملزمان گرفتار ہیں. گجرانوالہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں. راولپنڈی میں 3 مقدمات درج کر کے 33 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. ملتان میں ایک مقدمے میں 11 ملزمان گرفتار ہیں. سائی وال میں ایک مقدمے میں 6 ملزمان گرفتار ہیں. بہاولپور میں 2 مقدمات میں 7. رحیم یار خان میں ایک مقدمہ درج ہے جبکہ 2 ملزمان گرفتار ہیں. فیصل آباد میں بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو یہ ہے جناب، یہ ٹوٹل جو انہوں نے بات کی کہ اس طرح وہ کون سا غزہ ہے جس کے اپنے لوگوں کو مار کے اپنی املاک کو جلا کے، یہ مجھے سائنس آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کون سا وہ بدلہ لے لیتے ہیں اور کون سا بیت المقدس ہم سوری ٹو سے آزاد کروا لیتے ہیں یا فلسطین کو ان کا حق دلوا دیتے ہیں. تو لیکچر بہت ہو سکتے ہیں، لیکچر بہت ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ پروڈکٹ اس کا بائیکاٹ کروا سکتے ہیں اور جو یہودیوں کی بنائی ہوئی باقی پروڈکٹس ہیں وہ آپ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہاں پہ کفر کا اور غداری کا یہ 2 فتوے لگانا کسی کے اوپر بھی بہت آسان کام ہے. تو ان فتووں سے بچتے ہوئے اور ان الزامات سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ اب تو روزانہ ایک علیحدہ سے یہ چیپٹر یا یوں کہہ لے کہ ایک پروگرام فکس کیا جا سکتا ہے یا پروگرام کا کچھ حصہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا لیڈر کس لیڈر کے خلاف آج بولا. یہ انتشار کا عالم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اب صورتحال یہ ہے کہ جو عالیہ حمزہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک واقعے کے اوپر گرفتار کی گئی تھیں. ان کو ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو جیل منتقل کر دیا گیا. اب یہ جو مطلب یہ ٹوسٹ ہے، اس میں ٹوسٹ ہے یا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ ذرا عمران خان صاحب والا نیریٹو لے کے چلتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے ہاں وہ ان کی سیاست میں تھوڑی سی سادگی ہے. تو وہ ان کا مشن ہے کہ وہ یوں کہیں کہ اب وہ اپنے مقصد کے ساتھ کہ عمران خان کو ہم نے باہر نکالنا ہے اور عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو پاکستان کو اس سسٹم سے نجات دلا سکتی ہے. وہ پورے خلوص کے ساتھ یہ بات سمجھتی ہیں، یہ ان کے ایکشنز سے نظر آتا ہے. باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے، کوئی کسی کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی کسی کے خلاف لگا ہوا ہے، اور سارے مل کے یہ سوچتے ہیں کہ خان صاحب کی جو باتیں ہیں، جو وہ کام چاہتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مخلص ہوں، لیکن خان صاحب کے طریقہ کار سے وہ متفق نہیں ہے. میں بڑے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور اندرون خانہ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نجی سطح کے اوپر، یہ جب بات آپس میں کرتے ہیں تو وہ یہی باتیں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد سے آج تک، اور پھر 26 نومبر بھی جو ہوا وہ بھی عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر ہوا تھا. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایک بھی اپنا رنگ نہیں دکھا سکی. وہ کوئی ایک بھی جس کو کہتے ہیں کہ اسٹریٹ پار جو ہے وہ شو نہیں کر سکی، یا یوں کہیں کہ جو
ایک ہوتی ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں جی تم تڑکا، یہ دمادم مست کلندر جو اسٹریٹ پار ہوتی ہے اپنے کارکنوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ نہیں دکھا سکی، کیونکہ کارکن کٹھے نہیں ہوئے. کیوں کٹھے نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپس میں لڑنے سے ان کو فرصت نہیں ہے. آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کوئی الزام، ہر بندہ دوسرے پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ایجنسیوں سے ملا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک تو بائی ڈیزائن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی غیر موجودگی میں اس میں کوئی مرکزیت قائم نہیں ہونے دیتے. تو اور وجہ کیا ہے؟ اندر کے خوف ہے. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہو گیا، لڑ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپس میں. آج بھید کھولا ہے وہ کیا نام ہے ان کا، شیر افضل مروت صاحب نے دو. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، وہ پتہ نہیں 60 کروڑ روپے ابھی تک فیس کی مد میں لے چکے ہیں. ہاں جی 61، مطلب میں 1 کروڑ گھٹاتا سی سر، 61 کروڑ دیے جا چکے ہیں سلمان صفدر کو. بڑے پیسے نہیں یار. ویسے تو وہ نواز شریف صاحب کی بھی چیخیں نکل گئی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ انصاف لینا پاکستان میں اتنا مشکل ہے. وہ تھے ان کے وکلا میں خواجہ حارث صاحب ہوا کرتے تھے، سلمان اکبر راجہ صاحب بھی ہوا کرتے تھے، اس طرح بہت سے. تو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، یہ ہم نیوز کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی کہ اندر کھاتے جو بات چیت چل رہی تھی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی 60 دن تک 2 کام آپ اگر کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نمبر 1، سوشل میڈیا کو لگام دینی ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ 45 دن پیچھے رہ گئے نا. اگر یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں اور خان صاحب جو ہیں وہ ذرا بس صبر کے ساتھ بیٹھے رہیں، وہ یا خان پارٹ 2 تے فلانا شیر، تو یہ وہ جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، میں آصم منیر تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا، اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں گے تو وہ چھوٹ جائیں گے. جون میں وہ آ جائیں گے، حلال خیر صلی اللہ. 45 دن پیچھے رہ گئے. تو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح کی وہ کمپین چلا رہا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو یا کسی اور کے خلاف بھی ہو. اور وہ جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی 13 دن کے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکا ہے. آخری میرا خیال ہے کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو 5 دن ہو گئے. تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. اور یہ پھر الزامات باقیوں کے اوپر جو لگاتے ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے علیمہ بی بی کے اوپر بھی الزام لگایا کہ جی کہ وہ مجھے کو بشرا کیمپ بی بی کیمپ اور علیمہ بی بی کیمپ اپنے، میں تو وکیل تھا، میں نے کس کیمپ میں جانا تھا. تو میں نے شکایت لگائی علیمہ بی بی کی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے سب کی موجودگی میں کہا کہ آپ سب علیمہ بی بی کے نمبر بلاک کر دیں. اب اس بیان کے بعد ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے شہباز گل صاحب وہ ادھر سے بول رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، پہلے یہ لوگوں پہ بولتا تھا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اب علیمہ بی بی کو نہیں کر رہا. میں نے جس طرح پہلے کہا، یہ لندن میں گئے ہیں بیرسٹر شہین صاحب، وہ کہتے ہیں فواد چودھری پیچھے پیا ہوا ہے، پارٹی برباد کر دی، ٹاؤٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور جو ہے اسی طرح وہ مطلب ہر بندے کی ایک علیحدہ سے کہانی ہے. اور یہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ ایک ہر سیگمنٹ پہ، یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا وقت مختص ہونا چاہیے ہر پروگرام میں، ہر ولاگ میں، کہ آج تحریک پاکستان کے کس بندے نے کس بندے کے خلاف بات کی ہے. تو ایک تو یہ والا واقعہ ہو گیا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. دوسری جو ایک چیز ہے وہ ہے کہ بڑا شور ہے کہ جی کہ بدھ والے دن اسلام آباد میں وہ ہوئی تھی، اتنے اولے پڑے تھے. میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے، تو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی ذرا زبانی سنیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا فیس کیا. اتنے اولے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زلزلہ آ گیا، اور آج پھر وہاں پہ اولے پڑے ہیں. تو کیا یہ جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ اعمال کا اثر ہے، یہ ہے وہ ہے، اعمال کا اثر ہے یا دوسرے اعمال کا اثر ہے؟ مطلب اس کو ہم فوراً جوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ چونکہ یہ فلاں کی حکومت ہے اس لیے ہے. سر جی اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنے ہوتے تو غزہ میں تو پھر اسرائیل اب تک ختم ہو چکا ہوتا. یہ سوچنے والی بات ہے نا. تو اللہ کا نظام جو ہے وہ اور ہے. میں اس بارے ظاہر ہے میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، نہ طالب علم، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے. ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ دنیا داری والے، یہ
ماحولیات کو جو ہم نے برباد کیا ہوا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ گلوبل وارمنگ، یہ وہ جو چینج ہو گئی ہے ہر چیز، یہ اس کے اثرات ہیں. لیکن یہ میرے ایک دوست اسلام آباد گئے تھے، ان کی بات سن. سب سے پہلے تو نا ایک دم کے لیے سر آندھی شروع ہوئی ہے. آندھی شروع ہونے کے بعد ہم اندر گئے گراج کے اندر جیسے ہی گئے تو زوردار اولے شروع ہو گئے. تو میرے سے ایک بھائی آئے، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا نمبر کیا؟ میں نے کہا یہی ہے. تو اس نے اس طرح کر کے دیکھا تو میں نے بھی دیکھا، دونوں شیشے ٹوٹ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. اس کے بعد ہم مارکیٹ گئے ہیں تو ایک دکان پہ اگر 10 گاڑیاں لگنے کی گنجائش ہے نا تو 40 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جو کام کروا رہی ہیں، اور پیچھے 70 گاڑیاں کھڑی ہیں. اس کے بعد جو سکرین 10 روپے کی ہے، 10,000 کی ہے، وہ 20,000 میں بک رہی ہے. ہماری گاڑی کی سکرین تھی تقریباً 22,000 کی، وہ ہمیں ملی 35,000 روپے ایک. جو دوسری 30 کی تھی وہ ملی ہمیں 45 پہ. اس کام کے لیے ہمیں وقت لگا تقریباً کوئی، ہم شیشہ ڈھونڈتے 6 گھنٹے لگ گئے. اس کے بعد ہم گئے ہیں دکاندار کے پاس رات کو 9 بجے، جب اس نے ٹائم دیا تو ہم صبح 5 بجے فارغ ہو کے واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد 2 دن کا وہ پروسیس تھا کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جس کی وجہ سے ہم موو نہیں کر سکے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.